को पढ़ेंगे। आज के कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 14 बाब हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही मशहूर आयत मैं आज पढ़ने लगी हूँ। हम सब इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब भी हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और हम एक नई बात सीखते हैं, खुदा हमें मजीद गहराई में लेकर जाता है। तो हम इसमें से पढ़ेंगे 14 बाब, उसकी पहली 2 से 4 आयत तक मैं पढ़ूंगी, जिसमें यूं लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आगे चौथी आयत में यूं लिखा है, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। ये खास आयत है। और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह जो है अपने शागिर्दों को जो है वो कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, अगर तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो, कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। अब यहाँ पर हमें एक चीज याद रखने की जरूरत है कि अक्सर हम लोग ये सोचते हैं, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि आसमान पर बहुत से मकान जो हैं वो हमारे लिए, जिस तरह से फिजिकल जो है मकान हम घर में बनाते हैं और हमारे लिए बनाए गए हैं वहां आसमान पर, और हम वहां जाएंगे और अपने अपने उस घर में हम रहेंगे। हम इसको अगर लिटरली इसका मतलब ले तो इसका मतलब हमें यही समझ आता है। लेकिन अगर आगे हम देखें तो खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। अब यहाँ पर एक और बात है कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं जगह तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आऊंगा और मैं तुम्हें भी अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूंगा वहां तुम भी रहोगे। तो मेरे अजीजों, खुदाम यीशु मसीह का जमीन पर आने का मकसद यही था कि हम सब जो है खुदा की हजूरी में रहें और खुदा की बादशाही में हम दाखिल हों। जब हम खुदा की बादशाही की बात करते हैं तो खुदा के मकान और खुदा के घर का बात या मतलब यही है कि खुदा की बादशाही जहां पर खुदा है और खुदा का घर होगा और हम उस घर में रहेंगे। हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि खुदा की बादशाही को अगर हम आसान लफ्जों में ये कहें कि वो खुदा का घर है, और खुदा के घर में हमें जो है वो जगह मिलेगी कि हम वहां पर रह सकें जहां पर खुदा खुद मौजूद होगा, तो इसको बहुत ही सिंपल और आसान है इसका। लेकिन अगर हम ये कहें कि खुदाम यीशु मसीह जो है वो उसकी चाबी है, और खुदाम यीशु मसीह जो है वो हमें बताता है कि किस तरह से हमने उस घर में आना और जाना है, ये सारी चीजें खुदाम यीशु मसीह के वसीला से होती हैं, और खुदाम यीशु मसीह के जरिया से ही हम उस घर में दाखिल हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि तोमा ने उससे कहा, खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है। जब खुदाम यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं जाता हूँ, जहां मैं जाता हूँ तुम वहां की राह जानते हो, तो तोमा ने आगे से कहा कि खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर किस राह किस तरह से जाने। अब हमें जब पता ही नहीं कि तू कहाँ जा रहा है और क्या तू क्या बातें कर रहा है, तो हम राह को किस तरह से जानेंगे। तो खुदाम यीशु मसीह ने आगे उसको ये कहा, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। यहाँ पर खुदाम यीशु मसीह ने 3 बातें कही हैं। खुदाम यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा, हम अगर कहें कि खुदाम यीशु मसीह ने बहुत बड़ा दावा किया है यहाँ पर। और अगर बहुत सारे लोग खुदाम यीशु मसीह को अगर खुदा नहीं मानते या खुदा का बेटा भी नहीं मानते, सिर्फ खुदाम यीशु मसीह को एक नबी मानते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती पे हैं, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। रास्ता खुदाम यीशु मसीह है, सच्चाई खुदाम यीशु मसीह है, जिंदगी खुदाम यीशु मसीह है। ये तीनों चीजें जो हैं, और जिस रास्ते पे हम चल के चलते हैं वो सच्चाई का रास्ता है, और सच्चाई के रास्ते पे चल के हम जिंदगी को हासिल करते हैं। तो मेरे जीजो, हमने पहले भी ये बात की है कि जिंदगी का जो मंबा है, वो सरचश्मा जो है वो खुदा है। खुदा जिंदगी देता है और इसके अलावा कोई जिंदगी नहीं दे सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दुश्मन जो है वो हमें मौत देता है, लेकिन खुदा हमें जिंदगी देता है, और जिंदगी कोई और दे नहीं सकता। इसलिए खुदा यीशु मसीह जो है वो जिंदगी भी हैं, और हम अटर्नल लाइफ जो है वो खुदा यीशु मसीह में हासिल करते हैं। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। कोई जब तक मुझ पर ईमान नहीं लाता या मुझे नहीं जानता, जब तक वो मुझे नहीं पहचानता,
تب تک جو ہے وہ باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ اب خدا یسوع مسیح کا مطلب یہ کیا ہے کہ کوئی جو ہے وہ میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، وہ خدا یسوع مسیح کے نام کے لیے چرچ میں بھی جاتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ بہت سارے کرسچنز ہیں، بہت سارے ایسے ہیں، بہت ساری جو ہیں وہ عبادتیں ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہیں، پریئر فیسٹیولز ہوتا ہے، سب وہاں پر جاتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر کس لیے آئے ہیں۔ ہم یہاں پر خدا یسوع مسیح کے لیے آئے ہیں، خدا یسوع مسیح جو ہے وہ معجزات کرتا ہے، خدا یسوع مسیح نے مجھے شفا دی، خدا یسوع مسیح نے مجھے فلاں مسئلے کو حل کیا، خدا یسوع مسیح نے یہ کام میری زندگی میں کیے، یہ معجزات میری زندگی میں کیے۔ لیکن میرے عزیزو، اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ابھی تک خدا یسوع مسیح کو نہیں جانتے کہ خدا یسوع مسیح کون ہے۔ بے شک وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح کی پہچان جو ہے ابھی تک بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ اگر ہم خدا یسوع مسیح کو جانتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کو پہچانتے ہیں تو پھر ہمارے کام بھی ویسے ہوتے ہیں، پھر ہمارے اعمال بھی ویسے ہوتے ہیں۔ اگر ہم خدا یسوع مسیح کو جانتے، پھر ہمارے چرچز میں جو ہے وہ ابلیس داخل نہ ہوتا، پھر ہمارے چرچز میں وہ ساری جو ہے نا طور طریقے نہ داخل ہوتے جو ابلیس کی طرف سے ہیں، اگر ہم خدا یسوع مسیح کو مکمل طور پر جانتے ہوتے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ نہیں ہے، لیکن جو ہے جس پہ میں نے بات کرنی ہے وہ ہے جگہ تیار کرنے کی، کہ کون سی جگہ ہے جس پہ ہم نے جانا ہے، یا کون سی ایسی جگہ ہے جو خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے تیار کی ہے اور وہ کر رہا ہے تاکہ ہم وہاں پر جائیں اور ہم وہاں پر رہ سکیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم مکاشفہ میں جاتے ہیں تو مکاشفہ میں اس کا ذکر ہے، جیسے کہ اگر ہم مکاشفہ کے میں 21 باب میں سے پڑھتی ہوں، اس میں یوں لکھا ہے کہ پہلی آیت سے میں پڑھوں گی۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا۔ اب وہ جو جگہ ہے جو خدا یسوع مسیح نے تیار کرنی ہے، وہ نیا آسمان اور نئی زمین ہے، وہ نیا یروشلم ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، وہ اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا۔ تو میرے عزیزوں، میں نے آپ کو بتایا کہ نیا آسمان کیا ہے۔ یہ جو آسمان جس ہم آسمان کی بات کرتے ہیں، یہ تو فضا ہے، فضا کے اوپر آسمان ہے، پھر اس کے اوپر ایک آسمان ہے جہاں پر خدا کا تخت ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیون، ہر وہ اس جگہ کا نام ہے جہاں پر خدا کی حضوری ہے، وہ آسمان کہلاتا ہے۔ تو آسمان، نیا آسمان جو ہے وہ کیا ہے کہ خدا جب خود اپنے اس پورے اس تخت کے ساتھ، اپنے پورے اس ہیکل کے ساتھ، اپنے اس پورے خیمہ کے ساتھ جب زمین پر آئے گا تو وہ ایک نیا آسمان بنے گا۔ اور نئی زمین، زمین کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا کہ زمین ہم لوگ ہیں۔ زمین کا مطلب یہ زمین نہیں ہے، زمین یہ والی زمین نہیں ہے، زمین کا مطلب ہم لوگ ہیں۔ تو جب ہم لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نیا آسمان ہوگا اور نئی زمین کو اس نے دیکھا، یعنی وہ لوگ جو خدا یسوع مسیح کے لوگ ہیں، جو اس کو پہچانتے ہیں، جنہوں نے جانا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی صرف خدا یسوع مسیح ہے، جو اس بات کو جان چکے ہیں، وہی اس نئی زمین کو، وہی اس نئی زمین کا حصہ ہیں۔ کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی۔ وہ پہلی زمین کون سی ہے؟ اب پہلی زمین میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب خدا یسوع مسیح آئے تو خدا یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کے ساتھ نیو فاؤنڈیشن رکھی، نئی بنیاد رکھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جو ہیں وہ تو تتر بتر ہو چکے ہیں، اور ان کا اب وہ چیز نہیں رہی جو خدا نے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب خدا کا خیمہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا کا خیمہ جب وہ ٹیبرنیکل جو موسیٰ نے بنایا تھا، جب اس کو زمین پر بنایا گیا تھا، بالکل ویسا ہی بنایا گیا تھا جیسے آسمان پہ اس کو دکھایا گیا تھا۔ جب اس کو آسمان پہ ویسا ہی دکھایا گیا تھا تو وہ جب آدمیوں کے درمیان خدا کا خیمہ رکھا گیا تھا، تو آپ سب جانتے ہیں کہ خدا، وہ جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان کو جو ہے اس خیمہ کے چاروں طرف جو ہے ان کو جگہ دی گئی تھی، اور وہ بسے ہوئے تھے 12 قبیلے اپنے قبیلوں کے حساب سے۔ اگر آپ اس کو سوچیں، اور اب تو وہ ختم ہو چکا ہے، اور وہ خدا کا جو خیمہ ہے
وہ بھی اب وہ ان کے درمیان موجود نہیں ہے۔ لیکن اب کیا ہے کہ اب جو ہے جب نیا خیمہ ہے، نئی زمین ہے، تو اس نئی زمین کی بنیاد دوبارہ سے رکھی گئی 12 شاگردوں کی صورت میں۔ جب 12 شاگردوں کی صورت میں نئی زمین کی بنیاد رکھی گئی تو میرے عزیزوں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیا آسمان جو ہے وہ بھی نیا بنایا گیا، مطلب کہ ایک نیا خیمہ دوبارہ سے تعمیر کیا گیا۔ وہ جو بنی اسرائیل کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، جہاں خدا سکونت کرتا تھا اور خدا ان کے درمیان موجود تھا، لیکن ان کی جو ہے وہ گمراہی کے سبب سے، ان کی بے وفائی کے سبب سے، ان کے گناہ کے سبب سے جو ہے وہ وہاں سے جو ہے خدا کی حضوری ہٹ گئی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آگے لکھا ہے اور سمندر بھی نہ رہا۔ اب سمندر کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سمندر، جیسے ہم یہ پیچھے اگر آپ 13 باب میں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا کہ اس نے کہا کہ میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے دیکھا۔ وہ سمندر کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سمندر جو ہے، جو مکاشفہ جس بات کو ظاہر کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سمندر وہ جگہ ہے جو بلیورز کی جگہ ہے، لیکن اس پہ گورن جو ہے، اس پہ حکومت کس کی ہے؟ ابلیس کی ہے۔ جو سمندر سے حیوان نکلا ہے وہ حیوان ابلیس ہے، اور وہ جو سمندر میں، جو آپ کو پتا ہے کہ سمندر میں ہر قسم کی مچھلیاں رہتی ہیں، ہر قسم کی مخلوقات رہتی ہیں، اور جب اس میں ہر قسم کی مخلوقات رہتی ہیں تو اگر ہم اس کو کہیں کہ سمندر جو ہے، سی جو ہے از اے ورڈ آف بلیورز بٹ اٹ گورن بائی سیٹن، لیکن یہ ابلیس سے جو ہے، ابلیس اس کو گورن کر رہا ہے۔ اب جب نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی اور وہ جگہ جو خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے تیار کی ہے، تو وہ پھر سمندر جو ہے وہ جاتا رہے گا، وہ سمندر جس میں ہر قسم کی مچھلیاں ہیں۔ آپ سب نے، خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل بتائی تھی نا کہ خدا کی بادشاہی جو ہے اس ماہی گیر کی مانند ہے جو سمندر میں سے جو جال ڈالتا ہے اور مچھلیاں نکالتا ہے، اور ہر قسم کی مچھلیاں اس کے جال میں آتی ہیں، اور پھر وہ جال میں سے جو ہے جو اچھی اچھی مچھلیاں وہ الگ کر لیتا ہے، اور جو مچھلیاں اچھی نہیں ہوتی ان کو واپس سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہی خدا کی بادشاہی ہے۔ اب اس سمندر میں سے جو مچھلیاں نکالی گئیں، جو اچھی اچھی مچھلیاں نکالی گئی ہیں، ان کو نئی زمین کا نام دیا گیا ہے۔ وہ نئی زمین ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیٹن کے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ابلیس کے شکنجے سے بچایا، اور ابلیس کے شکنجے سے بچانے کے سبب سے اس کی مہر انہوں نے نہیں لی۔ اگر آپ مکاشفہ کا ہم پورا جب پڑھیں گے اس کو، مکاشفہ کو، تو میں آپ کو بتاؤں گی جس میں یہ لکھا ہے کہ جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں ان پر جو ہے وہ مہر کام نہیں کر سکتی، 666 کی مہر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی۔ نہ انہوں نے اس بیسٹ کی جو ہے وہ پوجا کی ہے، نہ اس حیوان کا جو بت ہے اس کی پرستش کی ہے، اور نہ ہی اسٹیمپ ان کے ماتھے پر لگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں، اس سمندر میں رہ تو رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے سے کام نہیں کیے، انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، اور انہوں نے خدا کے اس کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب کٹائی کا وقت آئے گا، جب ہارویسٹ کا وقت آئے گا، تو وہ اس جال میں سے جو اچھی اچھی مچھلیوں کو جب الگ کر لیا جائے گا تو وہ اس نئی زمین کا حصہ ہوں گے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے آگے یہ کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، مطلب کہ بے شک میں جگہ تیار کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کہ مجھے جانو، کہ جس نے مجھے جانا اس نے باپ کو جانا، اور کیونکہ اب تم مجھے جان چکے ہو۔ خدا یسوع مسیح نے آگے یہ بات کہی کہ تم مجھے جان چکے، اس کا مطلب ہے کہ جب تم مجھے جان چکے ہو تو تم اس بات پر قائم رہو گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے شاگردوں نے جو ہے اس پر قائم رہے، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور کس طرح سے وہ شہید کیے گئے۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کا آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا تھا۔ یا ہو، پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل کے درمیان خدا کا خیمہ بنایا گیا، اور وہ خیمہ جو تھا اس میں خدا کی حضوری ہوتی تھی۔ اس کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں، کفارے کی قربانی ہوتی تھی، لوگوں کو پاک اور صاف کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ خدا
کی حضوری وہاں پر آتی تھی، اور جو لوگ ہیں وہاں پر خدا کے دور کھڑے ہو کے، قریب بھی نہیں آتے تھے، دور کھڑے ہو کے وہ ورشپ کرتے تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے، اور دور سے ہی خدا کی آواز کو سن رہے ہوتے تھے کہ مطلب وہ اتنا ڈرتے اور کانپتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم نئے یروشلم اور نئے آسمان کی بات کرتے ہیں تو یہ اسپرچل یروشلم اور اسپرچل جو ہے وہ نیو سٹی ہے۔ اور میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جو ہے نیو اسرائیل کی جب بنیاد رکھی، تو نیو اسرائیل جو اسپرچل اسرائیل ہے، اب اسپرچل اسرائیل جو ہے، اگر آپ غور کریں، میں بار بار ہمیشہ آپ کو یہی کہتی ہوں، لیکن شاید پتہ نہیں مجھے آپ میرے اس میسج کے بعد یا میری اس بات کے بعد کبھی آپ لوگوں نے غور کی ہے کہ نہیں کی، یا آپ اس کو میڈیٹیٹ کرتے ہیں یا سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو اگر آپ اپنے ارد گرد ڈفرینٹ ڈینومینیشنز، ڈفرینٹ چرچز، ڈفرینٹ جو ہے ان کے فیتھ، ڈفرینٹ بلیوز، ڈفرینٹ ان کی جو ریچولز ہیں، پریکٹسز ہیں، اگر آپ ان پہ غور کریں گے تو کیا آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ وہ جو اسپرچل اسرائیل ہے وہ جو ہے اس میں وہ اسی طرح سے کرپٹ ہو چکا ہے جس طرح سے بنی اسرائیل کرپٹ ہو چکا ہے؟ تو کیا خیال ہے کہ جب وہ مطلب کرپٹ ہو چکا ہے تو اگر آپ دیکھیں گے، آپ غور کریں گے، اور اگر آپ کلام کو جانتے ہیں اور کلام کو سمجھتے ہیں، کلام کو آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو آپ یقیناً اس بات پہ غور کریں گے اور سوچیں گے کہ ہاں واقعی ایسا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ یہاں پر ہم سب یہ جانتے ہیں، میں یہیں سے آیت پڑھ لیتی ہوں، یا میرے سامنے ہی آیت ہے جس میں یوں لکھا ہوا ہے، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ خدا کو کیا چیز ناپسند ہے؟ خدا جو ہے وہ کیا چیز ناپسند کرتا ہے؟ خدا یہ چیز ناپسند کرتا ہے کہ خدا کے کلام میں نہ تو کوئی ایڈنگ کی جائے اور نہ ہی کوئی سبٹریکشن کی جائے، نہ ہی اس میں سے کچھ نکالا جائے اور نہ ہی اس میں سے کچھ ایڈ کیا جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کی ججمنٹ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ جب خدا کی ججمنٹ کا سٹینڈرڈ خدا کا کلام ہے تو خدا ججمنٹ خدا اپنے کلام کے ذریعے سے ہی ہم پہ کرے گا، اور جب ہم پہ اس کی ججمنٹ جو ہے خود اپنے کلام کی طرح سے ہی وہ کرے گا، اور ہمیں اس کے لیے کتنا کیئرفل ہونا ضروری ہے کہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے مطابق جو ہے ہم دیکھیں۔ میرے عزیزو، آج بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کلام کو جانے، بہت ساری ایسے ریچولز، بہت ساری ایسے پریکٹسز کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے یہاں پر ایک چیز دیکھیے، اس میں ایک میں ویڈیو ایک دیکھ رہی تھی، اور یہ ویڈیو کی بھی بات نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ میں اس دن دیکھ رہی تھی کہ وہ جو مقدسہ مریم کا میلہ ہے، تو اس میں جو لوگ ہیں، بہت سارے نوجوان لوگ جو ہیں، انہوں نے منتیں مانی ہوتی ہیں کہ ہم جو ہیں لیٹ کے جو ہے وہ جائیں گے، ہم مقدسہ مریم کے جو ہیں اوپر پہاڑی پر ہم جائیں گے، اور وہ بڑی مشکل سے جو ہیں وہ پاؤں پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور بڑی مشکل سے جا رہے تھے، اور بہت سارے لوگوں نے نا اس پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے، ہاں یہ ماں کی عزت کے لیے جا رہے ہیں اور ماں کی عزت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ان کو، اور نیچے بہت سارے لوگ آمین 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 اور بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کنڈیم کرے، لیکن میں نے ایک چیز سوچی جب میں ویڈیو دیکھ رہی تھی، تو میں نے سوچی کہ اوہ میرے خدایا، مطلب یہ لوگ ابھی تک خدا یسوع مسیح کی قربانی کے باوجود بھی یہ ابھی تک آزاد نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک یہ وہی اسی غلامی میں ہی ہیں، ابلیس کی غلامی میں ہی ابھی تک ہیں۔ کیونکہ جب آپ ایسے کام کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی آپ جکڑے ہوئے ہو، ابھی بھی آپ غلامی میں ہو، ابھی آپ آزاد نہیں ہوئے ہو۔ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کر دے گی۔ آزاد کس چیز سے کرے گی؟ ابلیس کے پھندوں سے، ابلیس کے شکنجوں سے، ابلیس کی باتوں سے، ابلیس کے ریچول سے، ابلیس کی پریکٹسز سے وہ تمہیں آزاد کرے گی۔ تو میرے عزیزوں، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ بہت کچھ ایڈنگ اور بہت کچھ سبٹریکشن جو ہے کلام میں کی گئی ہے، اور ہر شخص جو ہے کلام کو اپنے اس کے مطابق جو ہے آیات کو لیتا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے۔
تو میرے عزیزوں کیا خیال ہے کہ مطلب جو ہے اگر آپ اس چیز کو غور کریں اور اس پہ سوچیں، اور اگر ہم آج ان چیزوں کا ان چرچز کا جو ہے اگر ہم بائیکاٹ کر دیں اور ہم اپنے آپ کو وہاں سے نکال لیں، اور نکالنے کے بعد جو ہے ہم واقعی کلام پر کھڑے ہو جائیں اور سچائی کو جان لیں اور خدا یسوع مسیح پر کے کلام پر کھڑے ہو جائیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نئے یروشلم میں داخل ہو گئے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ اس نیو یروشلم ہولی سٹی میں آپ کا داخلہ ہو چکا ہے، آپ اس میں ہارویسٹ ہو چکے ہو۔ لیکن اگر نہیں ہوئے تو پھر آپ اسی سمندر میں رہو گے، واپس آپ کو اسی سمندر میں پھینک دیا جائے گا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ جیسے کہ یہ مکاشفہ میں یہی اس میں لکھا ہوا ہے، پھر میں اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا، جو غالب ہے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ لیکن آگے نیچے دیکھیں، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، یہ دوسری موت ہے۔ میرے عزیزو، میں نے آپ کو ریزریکشن اور موت کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ ہر وہ شخص جو خدا یسوع مسیح کو نہیں جانتا وہ مردہ ہے، چاہے وہ فزیکلی زندہ ہے، وہ اسپرچولی مر چکا ہے۔ اور اگر جو لوگ سمندر میں رہتے ہیں اور ان کو واپس اس سمندر میں واپس پھینک دیا جاتا ہے، ان مچھلیوں کو جو کرپٹ ہو چکی ہیں ان کو واپس پھینک دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان کی پہلی موت ہو چکی ہے۔ پہلی موت اسپرچولی جو ہے وہ مر چکے ہیں، کیونکہ ان کا جو ہے وہ روح مر چکی ہے ان کی۔ اور باقی فزیکل موت جو ہے یا فزیکل جو سزا ہے، جو پنشمنٹ ہے جو آخر میں آنی ہے، وہ ابھی باقی ہے، ججمنٹ جو خدا کی ہے۔ تو جب وہ ججمنٹ ابھی باقی ہے تو اس میں ہم یہ دیکھ لیں کہ بزدل اور بے ایمان اور گھنونے، خونی اور حرام کار اور جادوگر اور بت پرستوں کا مطلب ہم اس کو فزیکلی بھی لے سکتے ہیں، اور اسپرچولی اگر ہم اس کا مطلب دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ بزدل وہ لوگ ہیں جو سچائی کے کلام کو دبائے رکھتے ہیں اور انسانی جو چیزیں ہیں ان پر جو ہے وہ غالب آ جاتی ہیں، مطلب وہ پرائرٹی دیتے ہیں۔ مطلب ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کو پرائرٹی دیتے ہیں، ہم اپنے مقام کو پرائرٹی دیتے ہیں، ہم اپنے سٹیٹس کو پرائرٹی دیتے ہیں، اور ہم جو ہے جو سچائی ہے اس کو دبا دیتے ہیں، لیکن جھوٹ کو جو ہے ہم جو ہے اپنائے رکھتے ہیں اور ایک ڈپلومیسی لائف ہم گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ مطلب ہے بزدلی کا، کہ ہم سچائی کو پھر دلیری سے بیان کریں۔ اگر ہم سچے ہیں تو پھر ہم خدا کے کلام کو دلیری سے بیان کریں۔ کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے تو بے شک ہوتا رہے، کوئی ہمارا سٹیٹس لیتا ہے تو لیتا رہے، کوئی ہمارا مقام لیتا ہے تو لیتا رہے، ہمیں اس سے فرق نہیں ہے، لیکن ہمیں بزدل نہیں ہونا خدا کے کلام کو۔ اگر بے ایمان تو بے ایمان وہ ہر شخص وہ بے ایمان ہو جاتا ہے جو خدا یسوع مسیح کو چھوڑ کے اس میں ایڈنگ اور سبٹریکشن کر لیتا ہے۔ گھنونے لوگ وہی ہو جاتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ جو پیٹ کے بل چل کے جا رہے ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں، یہ گھنونے کام ہی ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے ایسا کرنے کو نہیں کہا۔ اس نے ہمیں ان ساری لعنتوں سے، جب ہم کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ساری لعنتوں سے ہمیں آزاد کیا، تو یہ لعنتیں ہیں جن سے ہم آزاد ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے حرام کار۔ حرام کار ہم سب جانتے ہیں کہ حرام کاری کا مطلب یہ جانتے ہیں کہ جب ہمارا دلہا خدا یسوع مسیح ہے تو ہمارا بیچ بھی خدا یسوع مسیح سے آنا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارا بیج خدا یسوع مسیح سے نہیں ہے، ہم کہیں اور سے لے رہے ہیں، تو پھر حرام کاری کرتے ہیں۔ اور بیج کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خدا کا کلام ہے۔ جادوگر میں نے آپ کو بتایا کہ جادوگر اور بت پرستی، سورسری، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں۔ بت پرستی کا مطلب یہ بات بھی ہے کہ ہم ایک بت بنا کے، ایک مجسمہ بنا کے اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کی ہم ورشپ کریں۔ اور بت پرستی کا مطلب ہر وہ چیز ہے جس کو ہم خدا سے زیادہ اہمیت دیں، اور وہ شخص بھی جو ہے وہ بت ہے جو جھوٹی نبوت کرتا ہے، جو جھوٹی تعلیم دے رہا ہے، وہ بھی بت ہے۔ اور جب ہم اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اس کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بت پرستی کے برابر ہے۔ ایک ایسے شخص کو جو فالس پاسٹرز ہیں، فالس لیڈرز ہیں، اگر ہم ان کو جو ہے وہ رتبہ، وہ مقام دے رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ ہم بت پرستی کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، سب جھوٹوں کا حصہ، اور آپ سب جانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس شروع سے ہی جھوٹا ہے، اور وہ بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور ان کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ لاسٹ ججمنٹ ہے جو بعد میں ہوگی۔ پہلی ججمنٹ ہو چکی ہے کہ وہ خدا کی حضوری سے بے دخل ہو چکے ہیں، اور اب وہ نئے یروشلم میں اور داخل نہیں ہو سکیں گے۔
उस नए सिटी में, उस नए आसमान में और नई जमीन का हिस्सा वो नहीं बन सकेंगे। तो मेरे अजीजों, हमें ये बड़ी आ, ही काबिल गौर बात हमारे लिए आज मैं आप सबसे ये बात करती हूँ कि प्लीज खुदारा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। अगर आपको ऐसी चीजें नजर आती हैं जो चर्चेज में हो रही हैं, तो खुदारा उनका बायकॉट करके आप अपना रास्ता अभी से सीधा कर लें। यहाँ पे लिखा है कि मगर कुत्ते और जादूगर, हरामकार और खूनी और बुत प्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। तो मेरे जीजो, हम सब जानते हैं कि झूठी बात घड़ी जाती है, बनाई जाती है, ये मौजूद नहीं होती, इसका कोई वजूद नहीं होता। सच्चाई का वजूद होता है, सच्चाई हमेशा कायम रहती। इसी वजह से कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, क्योंकि झूठ की फाउंडेशन नहीं होती, झूठ की बुनियाद नहीं होती। तो झूठ हमेशा घड़ा जाता है, बनाया जाता है। तो बनाया और घड़ा जाना, उसके लिए जो है वो आप समझ लें कि उसके पीछे इब्लीस का हाथ होता है, क्योंकि वो झूठों का बाप है। तो वो जब ये सारी बातें सिखाता है और एडिंग करवाता है, सब्ट्रैक्शन कराता है, तो ये सबसे बड़ा गुनाह ये है। ये है सबसे बड़ा गुनाह जो हमें आज बचाना, अपने आप को जिससे बचाना है। तो मेरे अजीजों, खास तौर पर अगर हमने उस सिटी का, उस जो नए सिटी का, होली सिटी का हम हिस्सा होना चाहते हैं, हम माउंट जाइन पे खड़ा होना चाहते हैं, तो हमें इनसे बाहर आना पड़ेगा। कल हम बात करेंगे पास ओवर पे, ईद फसा पे। हम उस पे जरा इसको और ज्यादा गौर करेंगे कि पास ओवर क्या है। तो अभी मैं थोड़े दिन में फ्री हूँ, मुझे छुट्टी है, तो मैं फिर हम इसको मुकम्मल डिटेल से पास ओवर पे बात करेंगे। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। आमीन। खुदा उनकी शुक्र